हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ और आज हम मुकाशफा की किताब पर मबनी 30 हिस्सों की सीरीज के इख्तिताम पर हैं और हम इसे मुकम्मल करने वाले हैं। आखिरी बार हमने मुकाशफा 21 और 22 में अब्दी मकाम का मुताला किया था आयत 5 तक। मुकाशफा 22 में बाकी आयात अपनी हैसियत रखती हैं। ये किताब का इख्तिताम है और देखें, खुदा ने हमारे लिए आखिरी अल्फाज, क्योंकि मुकाशफा सहीफे को मुकम्मल करता है और ये आखिरी अल्फाज हौसला अफजाई और इंतबाह के लिए हैं, जो इस फरिश्ता की तरफ से हैं जो यूहन्ना की मदद कर रहा है, और खुद मसीह की तरफ से और यूहन्ना की तरफ से एक आखिरी बरकत। तो आए आयत 6 को पढ़ते हैं, मुकाशफा 22:6 को। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं, और ये इस बात की तस्दीक है कि मुकाशफा की पूरी किताब पर एतमाद किया जा सकता है, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी है। ये चीज़ें हकीकत में होने वाली हैं, और ख़ास तौर पर आसमान की जलाली रोया और अब्दी मकाम वाक़या होंगे, और इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों को इस हकीकत की बुनियाद पर गुजारना चाहिए। और फिर आयत 6 में यह भी कहा गया है, चुनाचा खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसीलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। फरिश्ता इस बात पर जोर देता है कि वही खुदा जिसने बाइबल के नबियों को इल्हाम दिया, उसने मुकाशफा की किताब का भी इल्हाम दिया, और चूंकि इनका एक ही माखज़ है, मुकाशफा तमाम पिछले नबूवती मुकाशफों के साथ हम आहंग है और इन्हें वाजिया करता है और मुकम्मल करता है। हमें इस बात से ये भी समझना चाहिए कि मुकाशफा की किताब खास तौर पर खुदा के बंदों के लिए लिखी गई है, ताकि हमें वो मुस्तकबिल दिखाया जा सके जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है। खुदा ने हमारी मुस्तकबिल की शानदार तकदीर को जानना हमें मुतासिर और तहरीक देगा कि हमें अपनी जिंदगियां अब मुकम्मल तौर पर खुदा की खिदमत और इबादत में गुजारें। आने वाली अदालतों को भी जानना जरूरी है, जो अचानक इन लोगों पर आएंगे जो खुदा को नहीं जानते, जैसा कि आग की झील जो अब्दी अदालत है। मुकाशफा की किताब ये बताती है, ये इन चीजों के बारे में बात करती है जो जल्द ही वाक़या होंगी। दूसरे अल्फाज में ये मुस्तकबिल की तयशुदा हकीकतें हैं, ये होने वाली हैं, ये वाक़या होनी चाहिए। क्या आप खुदा की तरफ होने का इंतखाब करेंगे और इसके साथ शानदार मुस्तकबिल गुजारेंगे, या आप शैतान की तरफ होने का इंतखाब करेंगे और इसके साथ मुस्तकबिल आग की झील में गुजारेंगे? कोई इंतखाब ना करना दरअसल डिफ़ॉल्ट सूरत हाल का इंतखाब करना है, जो शैतान का इंतखाब है, क्योंकि हम सब गुनाह में पैदा हुए हैं, और अगर हम यस्सु में खुदा की निजात की पेशकश को कबूल करने में नाकाम रहते हैं, तो हम खुदा के सामने गुनाहगार रहेंगे और खुदा की सजा के हकदार होंगे। लिहाजा हमें निजात पाने के लिए मसीह की तरफ जाना होगा। कोई फैसला ना लेना गलत फैसला है। सुने, कोई फैसला ना लेना गलत फैसला है। जब वो कहता है कि ये चीजें जल्द ही या अचानक वाक़या होंगी, तो ये मसीह के करीब आने वाली आमद का हवाला है, और ये हम इन इख्तितामी आयात में बार बार देखने वाले हैं। ये मसीह का हमसे आखिरी पैगाम है, मैं जल्द आने वाला हूँ। और ये एक अहम नए अहदनामे का अकीदा है, जिसे हम करीब की आमद कहते हैं। यस्सु किसी भी वक्त अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ सकते हैं, और कोई नहीं जानता कि वो कब आएंगे। वो इस वक्त आएंगे जब हम इनकी तवक्को नहीं रखते। इनकी आमद करीब है, और ये बगैर किसी इंतबाह या निशानी के होगी, और फिर पलक झपकते ही वो हमारे फ़ानी जिस्मों को जलाली शानदार जिस्मों में बदल देंगे, और हम हवा में इनसे मिलने के लिए उठेंगे और हमेशा के लिए खुदावंद के साथ होंगे। इसीलिए हमें हर दिन तैयार रहना चाहिए, इनकी आमद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। फिर इस रैप्चर के फौरन बाद अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो मुसीबत में फैसला करेंगे, और इसके बाद दूसरी आमद होगी, और फिर मसीह की 1000 साला बादशाही, और फिर अजीम सफ़ेद तख्त की अदालत, और आखिर में अब्दी मकाम। तो दूसरे अल्फाज में रैप्चर मुस्तकबिल के वाक़यात की तरतीब को मुतहरिक करती है, जिसकी पेशगोई मुकाशफा की किताब करती है, और इसीलिए वो कहता है कि, और फिर अगली आयत में यस्सु खुद बोलते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये वाक़यात जल्द ही पेश आएंगे। ये अचानक बगैर किसी इत्तला के होंगे, क्योंकि वो कहते हैं, और देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ये अचानक बगैर किसी इत्तला के होगा, और यस्सु सबसे पहले अपनी कलीसिया के लिए आएंगे, और फिर 7 साल या इससे ज्यादा के बाद वो अपनी कलीसिया के साथ जमीन पर वापस आएंगे।
ہمیں اس کی دلہن کے طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ اور پھر یہ 7 سال کے وقت کا آغاز کرے گا جس کے دوران اٹھائے جانے کا واقعہ قریب ہے، جو کسی بھی وقت بغیر کسی نشانی کے ہو سکتا ہے۔ جب وہ دوسری بار زمین پر آئیں گے تو وہاں 7 سال کا وقت شروع ہوگا جس میں بہت سی نشانیوں اور واقعات کا ذکر ہوگا جو واضح طور پر ہوں گے۔ تو اس وقت لوگ جان لیں گے کہ یسوع کب آ رہے ہیں۔ تو اٹھائے جانے اور دوسری آمد میں فرق ہے، تو وہ جلد آ رہے ہیں اور یہ جلد ہوگا، اسی لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر وہ مکاشفہ کی کتاب کی اہمیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ نبوت ہے، یہ خدا کی طرف سے متاثر ہے۔ واقعی کسی چیز کو قیمتی سمجھنا ہے، آپ اس کو رکھتے ہیں، آپ اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جو خزانے کی طرح قیمتی ہے۔ آپ اسے اپنے دل میں اس مقصد کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں کہ اس مکاشفہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کو واقعی مکاشفہ کی کتاب کے الفاظ کا مطالعہ اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے دل کے درمیان ہے اور آپ اپنی زندگی اور اقدار کو ان الفاظ کی بنیاد پر فیصلوں پر رکھ سکتے ہیں اور آپ برکت پائیں گے۔ اور یسوع نے اسی بات کو مکاشفہ کے آغاز میں کہا، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرنے والے برکت کے وعدے کو دہرا رہے ہیں۔ یہ تمام حیرت انگیز رویا اور مکاشفے بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ عظیم رسول یوحنا بھی جذباتی طور پر مغلوب ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے اپنی نظر کھو دیتا ہے، کیونکہ آیت 8 میں ہم سنتے ہیں، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا، جو کہ یقیناً غلط ہے۔ اسی لیے آیت 9 میں تنبیہ کی گئی، پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، اس نے مجھ سے کہا، خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دراصل اہم آیات ہیں، کیونکہ یہ ہمیں تیار کرتی ہیں کہ صرف خدا ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی تخلیق کردہ چیز کی نہیں، یہاں تک کہ ایک فرشتے کی بھی نہیں۔ اور یہی یسوع نے کہا، تم اپنے خدا کی عبادت کرو اور صرف اسی کی خدمت کرو۔ اور یہ مسیح کی الوہیت کا ایک مضبوط ثبوت ہے، کیونکہ عبرانیوں میں مثال کے طور پر خدا یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کے تمام فرشتے اس کی عبادت کریں۔ اگر یسوع کی عبادت کی جائے تو وہ خدا ہونا چاہیے، یہ کسی ایسے شخص کی عبادت کرنا غلط ہوگا جو خدا نہیں ہے۔ جب مسیح زندہ ہونے کے بعد اس کے سامنے ظاہر ہوا تو توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس نے اس کی عبادت کی جیسے خدا کی۔ یسوع نے اس کی سرزنش نہیں کی، کہہ کر کہ میں صرف ایک انسان ہوں، میری عبادت نہ کر۔ اس نے حقیقت میں اس کی عبادت کو قبول کیا اور توما کے ایمان کی تعریف کی، اور یوں یسوع نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر وہ صرف ایک انسان ہوتا تو ایک راست باز انسان ہوتا تو وہ توما کو اس بات پر ٹوکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی عبادت کو قبول کیا۔ تو آیت 10 میں پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جب یہ دوبارہ کہتا ہے کہ وقت نزدیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نبوتوں کی تکمیل کا وقت نزدیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، جب ریپچر ہوگا تو سب کچھ شروع ہونے والا ہے، اور کیونکہ کلیسیا کے دور میں یہ نزدیک ہے اور اس لیے یہ نبوت بند نہیں کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ تضاد کے طور پر دانیل کو دانیل 12 باب میں کہا گیا کہ لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بتھیرے ان باتوں کی تفتیش و تحقیق کریں گے۔ آخری زمانہ میں علم یعنی نبوت کا علم بڑھ جائے گا۔ اپنے راستے پر جا دانیل، کیونکہ یہ الفاظ بند اور مہر بند ہیں آخر کے وقت تک۔ تو دانیل کو لکھنے کے وقت کیوں مہر بند کیا گیا؟ مکاشفہ کی کتاب جب لکھی گئی تو وہ مہر بند نہیں تھی۔ جب دونوں مصیبت میں ہونے والے واقعات کی بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دانیل نے کلیسیا کے دور سے پہلے لکھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی جانتا کہ ایک کلیسیا کا دور ہوگا اور نئے عہد نامے سے پہلے، اور اس نے ان واقعات سے پہلے لکھا کیونکہ وہ دور تھے، اسی لیے اس وقت کے لیے یا کسی اور کے لیے واقعی معنی کو سمجھنا ناممکن تھا۔ لیکن اب ہم کلیسیا کے دور میں ہیں اور ہم نئے عہد نامے میں کلیسیا کے دور کا راز سمجھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں نئے عہد نامے میں بھی مصیبت کی نبوتیں ملی ہیں، اور ہم جانتے ہیں
ریپچر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور یہ واقعات ہونے والے ہیں، اور اس طرح اب ہمارے لیے یہ نبوتیں مکاشفہ میں سمجھنے کے قابل ہیں، اور اس طرح یہ کھل گئی ہیں، اور دانیل کی کتاب اب ہمارے لیے اسی وجہ سے کھل گئی ہے۔ اور دانیل نے حقیقت میں پیش گوئی کی تھی کہ جتنا ہم آخری وقت کے قریب پہنچیں گے، اس کی نبوتیں کھل جائیں گی اور نبوت کا علم واضح ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے ایماندار بائبل میں پرانے اور نئے عہد نامے کی نبوتوں کا موازنہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں نبوت کا علم بڑھے گا، اور جتنا ہم وقت کے قریب پہنچیں گے یہ بھی اتنا ہی واضح ہوگا، کیونکہ کچھ نبوتی واقعات حقیقت میں زمین پر ہوں گے جو یہ واضح کریں گے کہ چیزیں کس طرح ہوں گی، جیسے 1948 میں اسرائیل کی دوبارہ پیدائش، اور یہ تمام چیزیں نبوت کے کھلنے کا حصہ ہیں۔ یسوع خدا کے کلام اور خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب کے جواب دینے کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سنیں، مکاشفہ کی کتاب کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر شخص کی ابدی زندگی اسی کے انتخاب پر ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ خداوند یسوع پر اعتماد کرنے اور اسے خداوند کے طور پر تسلیم کرنے، یا اسے اور اس کی نجات کی مہربان پیشکش کو مسترد کرنے کے حوالے سے۔ اب یسوع غلط فیصلہ کرنے کے سنگین اور دائمی نتائج کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ کتنی ضروری بات ہے کہ اسے نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر قبول کریں۔ دوبارہ کوئی انتخاب نہ کرنا اور ہمیشہ کے لیے کھو جانا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہر انسان کی دنیاوی زندگی کے آخر میں وہ خدا کی طرف سے ایک آخری فیصلے کا سامنا کرے گا، اور یہ پھر ناقابل واپسی ہوگا۔ یہ یا تو اس کی موت پر ہوگا یا خداوند کی آمد پر، ان میں سے جو بھی پہلے ہو، اور یہ فیصلہ اس کی دائمی حالت کو ہمیشہ کے لیے طے کرے گا۔ تبدیلی کے لیے دیر ہو چکی ہوگی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یہی بات یسوع 11 آیت میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دوسرے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے آخر میں پہنچتے ہیں اور آپ ابھی بھی اپنے گناہوں میں ہیں کیونکہ آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ خدا کی طرف نہیں مڑے، تو آپ ہمیشہ کے لیے اسی بے انصاف حالت میں رہیں گے۔ اگر آپ کا خدا کے ساتھ کوئی صحیح تعلق نہیں ہے، مسیح کی معافی اور راست بازی نہیں حاصل کی، تو آپ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہیں گے، تو آپ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے، اور آپ صرف خدا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینکے جانے کے لائق ہوں گے۔ پھر یسوع نے مسئلے کا دوسرا حل پیش کرتے ہوئے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کی۔ جو راست باز ہیں وہ راست باز ہی رہے، جو مقدس ہیں وہ مقدس ہی رہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ مسیح میں اسی کی راست بازی اور اسی کی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے فرزند کی حیثیت سے اپنی نئی پیدائش کے ذریعے مر جاتے ہیں، تو یہ آپ کی حالت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آپ راست بازی کی حالت میں مہر بند ہو جائیں گے، اور اس لیے کسی بھی انسان کے لیے صرف دو اور صرف دو متضاد ابدی مقام ہیں۔ اس کی موت پر ہمیشہ کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اور یہی بات وائس 11:3 میں ہمیں بتائی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے، جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گریں تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ گرتا ہے، اگر جنوب کی طرف گرتا ہے تو یہ خدا سے دوری کا اشارہ ہے۔ زبور 75 کہتا ہے اس کی 6 آیت میں کہ سرفرازی مشرق، مغرب یا جنوب سے نہیں آتی، بلکہ یہ شمال سے آتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، خدا کی سمت کی علامت ہے۔ جس طرف بھی وہ اشارہ کر رہا ہو، جب وہ مرے گا وہ اس حالت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، چاہے وہ خدا کے ساتھ فردوس میں ہو یا شیطان کے ساتھ جہنم میں۔ یہ ایک سخت انتباہ ہے کہ فیصلہ کریں۔ یسوع نے پھر آیت 12 میں کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ وہاں اس نے یہ دوبارہ کہا، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ دوبارہ آیت 7 کو دہرایا جاتا ہے، میں جلد آنے والا ہوں۔ میں کسی بھی لمحے آ سکتا ہوں، آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ پچھلے انتباہ میں ہنگامی حالت کو بڑھاتا ہے۔ نہ صرف ہماری موت قریب ہے، اگر ہم ایماندار ہیں تو ہم کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، اور ہمارے دل کا بند ہونا کافی ہے، لیکن اس کا آنا ابھی قریب ہے، اور پھر فیصلہ کرنے کا وقت ہوگا۔ پھر اپنی رائے بدلنے کے لیے بہت دیر ہو جائے گی۔ اس پر غور کریں۔ اور اس لیے
اس لیے یہ حقیقت کہ وہ ریپچر کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کی اگلی لائن سے بھی تصدیق ہوتی ہے، جس میں وہ کہتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور ریپچر میں وہ ایمانداروں کے لیے اجر دینے آ رہا ہے۔ دوسری آمد میں وہ بدکاروں کا فیصلہ کرنے آ رہا ہے، لیکن ریپچر میں وہ آ رہا ہے، اور ریپچر کے فوراً بعد ہم مسیح کی عدالت کے مقام کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہمیں ہماری وفاداری کے مطابق اجر دے گا۔ تو یہ یہاں ریپچر کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ صرف غیر ایمانداروں کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں مسیح کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے ایمانداروں سے کہا، آپ کو بھی جاگنا ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا جب ریپچر ہوگا۔ یہ آپ کی نجات کے لیے عدالت نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کے اعمال کی عدالت ہوگی، تاکہ آپ کے ابدی جلال، آپ کے ابدی اجر کا تعین کیا جا سکے۔ اور یہ ایک بڑا فرق پیدا کرتا ہے، کتنا جلال، کتنا اختیار، کتنی خوشی آپ کو ابدیت میں حاصل ہوگی، آپ کی ابدیت میں زندگی کا کتنا پیمانہ ہوگا۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اب کتنے وفادار ہیں۔ جاگیں، ابھی خدا کے لیے جیئیں، کیونکہ میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں، اور پھر آپ مجھے حساب دیں گے۔ تو آخری آیت میں بولنے والا مسیح ہے، اور اس طرح مسیح 13 آیت میں ابھی بھی بول رہا ہے جب وہ کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اور پھر دیکھیں، یہ الہی ہونے کی واضح علامات ہیں۔ صرف خدا کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ اور جی اٹھے مسیح نے پہلے باب میں بھی یہی دعوے کیے جب وہ پہلے مقام پر یوحنا کے سامنے ظاہر ہوا، اور اس طرح یہ مکاشفہ کی کتاب میں واضح ثبوت ہے کہ یسوع خدا ہیں۔ ہمیں انہیں خداوند اور خدا کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ان الفاظ کا جو وہ یہاں کہہ رہے ہیں، یہ خدا کی مکمل اختیار کے ساتھ آتے ہیں، اور ہمیں انہیں خدا کے کلام کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک عہد نامے کا متبادل ہے، جیسے پرانے عہد نامے میں پایا جاتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بہتر ہے، جو کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ جو یہ نئے عہد نامے کی تعلیم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ نجات فضل کے ذریعے ایمان سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال سے، لیکن متبادل تعلیم کہ مبارک ہیں وہ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ تاثر دے سکتی ہے، قانون کی پاسداری سے نجات پا لیتے ہیں، لیکن کون یہ بالکل صحیح کر سکتا ہے؟ لیکن ہم ان دونوں حوالوں کو متوازن طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر انہیں صحیح طور پر سمجھا جائے کہ ہم فضل کے ذریعے ایمان سے نجات پاتے ہیں، لیکن چونکہ نجات کا ایمان مسیح کی بادشاہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور ہماری روح کی نئی پیدائش کے ذریعے نئی فطرت اور روح القدس کو حاصل کرنے میں شامل ہے، تو یقینی طور پر اگر ہم نجات پاتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک تبدیل شدہ زندگی میں نکلے گا، جس میں ہم خدا کی مرضی کرنے اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح حقیقی طور پر نجات پانے والے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو ظاہر کریں گے۔ اور یہ متی 7:21 میں متفق ہے۔ یسوع ان لوگوں کا سامنا کرتا ہے جو خود کو ایماندار سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ تبدیل شدہ زندگی کا کوئی ثبوت نہیں دکھاتے، انہوں نے کبھی اسے نہیں جانا۔ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے کبھی دلی طور پر اسے خداوند قبول نہیں کیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اعمال سے انہیں بچایا جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ نجات جاننے کے ذریعے آتی ہے۔ یسوع کو جاننے کے ذریعے ہی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم نہیں کیا، اسے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بچائے گئے، اگر وہ واقعی اسے جانتے، تو یہ ایک فرما برداری والی زندگی میں ظاہر ہوتا، اور اس لیے یہ نہیں ہے کہ نجات کے لیے کامل ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی اس طرح سے نہیں بچ سکتا، لیکن ایک حقیقی ایمان اعمال کا نتیجہ بنے گا۔ اور یہ لفظ مبارک کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ مبارک کا سب سے سادہ مطلب ہے خوش، اور اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ خوشی کی کنجی پاکیزگی ہے۔
نجات کی خوشی ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا کی ہمیشہ کی زندگی، زندگی کے درخت تک رسائی اور شہر میں داخلہ، خدا کی موجودگی میں داخلہ اور خدا کی بادشاہی میں شہریت حاصل کرنا۔ اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ اور یہ ان لوگوں کی وضاحت کرتا ہے جو نجات یافتہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی وضاحت کرتا ہے جو نجات یافتہ نہیں ہے کہ ان کی فطرت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں اور ہم سب بغیر مسیح کے کیسے ہوتے۔ جو لوگ اس کے سامنے جھکتے اور اس کی نجات کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایماندار لوگوں کی خصوصیت ایک نئی فطرت اور طرز زندگی ہے، تو بے انصاف لوگ اپنے گناہ آلودہ فطرت اور طرز زندگی کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اب اپنے لیے قبول کر لیا ہے، انہیں یہ پسند ہے، اس کی بجائے کہ وہ اس پر توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع کریں کہ وہ انہیں بدل دے۔ تو ان کے کھو جانے کی بنیادی وجہ دراصل خدا کے فضل کو مسیح میں رد کرنا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والا ایماندار ان میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں اب بھی گناہ کی فطرت موجود ہے، کیونکہ وہ گناہ اس کی روح میں اس کی حقیقی فطرت کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، تاہم ایک ایماندار جو ضدی ہو کر گناہ میں جاری رہتا ہے اپنے ضمیر کی خلاف ورزی کرتا ہے، یسوع کے ساتھ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، روح القدس کی محبت کو نظر انداز کرتا ہے، اس خطرے میں ہے کہ وہ اس گناہ کو اس قدر قبول کر لے کہ وہ اس کی شناخت کی وضاحت کرنے لگے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی نجات کھو سکتا ہے، کیونکہ دراصل وہ یسوع کو اپنے خداوند کے طور پر رد کر چکا ہوگا۔ اور اس آیت کی لعنت اور سزا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کبھی کبھار ایسا گناہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس گناہ کو اتنا اپنایا ہے کہ یہ ان کی فطرت اور طرز زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے سچ ہوگا۔ پھر یسوع کہتے ہیں، مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور اس طرح یسوع دوبارہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں داؤد کی اصل و نسل سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ داؤد کا ماخذ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ داؤد اس سے آیا ہے۔ میں داؤد کی نسل ہوں، جس کا مطلب ہے کہ وہ داؤد سے نکلتا ہے، جو کہ متضاد لگتا ہے۔ انسان کے طور پر وہ داؤد کا بیٹا ہے، داؤد کی نسل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، خدا اور انسان ہوں، جیسا کہ مکاشفہ 5:5 میں انہیں یہودا کے قبیلے کا شیر کہا گیا ہے، لیکن انہیں داؤد کی اصل بھی کہا گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، میں چمکدار صبح کا ستارہ ہوں، اور یہ ریپچر کا حوالہ ہے۔ مکاشفہ 2:28 میں یسوع نے وعدہ کیا، میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ دوسرے الفاظ میں صبح کا ستارہ ایمان والوں کے لیے یسوع کا ظہور ہے، اور دوسرا پطرس کہتا ہے کہ صبح کا ستارہ آپ کے دلوں میں چمکے گا۔ وہ جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع جب راست بازی کے بیٹے کی حیثیت سے آئے گا، نئی تاریخ کے دن کی روشنی لاتے ہوئے، وہ صبح کے ستارے کی طرح آئے گا۔ جب ابھی اندھیرا ہوگا، وہ ابھریں گے۔ وہ صرف ان ایمانداروں کے سامنے ظاہر ہوں گے جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جلال ہماری روحوں سے پھوٹ پڑے گا اور ہمارے جسموں کو تبدیل کر دے گا۔ یہ ریپچر صبح کے ستارے کی بات کر رہا ہے۔ پھر آیت 17 میں کہا گیا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہیں، آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے انجیل کی منادی کرنا اور دنیا سے کہنا، آؤ یسوع کے پاس آؤ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی بہتر تشریح یہ ہے کہ اب روح اور دلہن مسیح سے کہہ رہے ہیں، آ، اور دیکھو یسوع کہہ رہے ہیں، میں جلد آ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں، میں روشن صبح کا ستارہ ہوں۔ اور جواب میں دلہن، وہ دلہن کا دلہا ہے جو دلہن کے لیے آ رہا ہے، اور اس طرح دلہن پکار اٹھتی ہے، آ، خداوند یسوع، اور دلہن کے اندر روح ہے، اور اس طرح روح اور دلہن ایک ہیں، کیونکہ وہ دوبارہ پیدا ہوئی ہے، اور روح دلہن کو متاثر کرتی ہے، اور مل کر وہ خداوند سے پکارتی ہیں کہ آئیں اور دوبارہ ملیں تاکہ یہ مکمل ہو سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہ سکیں۔ یہ یسوع کے جلد آنے کا ایک رونمائی جواب ہے، اور یہ دلہن ہے جو دلہا کے لیے پکار رہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں خوشخبری کی دعوت ہے،
اور جو प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले, और ये एक तस्दीक है कि निजात फजल के जरिए है। अजीजों, गौर करें वो आपको क्या देना चाहता है। खुदा आपको आब हयात देना चाहता है। मुकाशफा 22 के आगाज में जिंदगी का दरिया खुदा के तख्त और बर्रे से बहता है, और इसीलिए आपको खुदा के तख्त पर मसीह के पास आना है और उसके इख्तियार के सामने झुकना है, और फिर आप अपने अंदर हकीकी आब हयात हासिल करेंगे और नए सिरे से पैदा होंगे। और अब हम आखिरी आयत की तरफ आते हैं, जो लोगों को मुकाशफा को रद्द करने और खुदा के कलाम को मुस्तरद करने के खिलाफ खबरदार करती है। वो कहते हैं, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफात उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। और ये सच है, खुदा के कलाम में कुछ ना बढ़ाएं। मुकाशफा की किताब अब बाइबल को मुकम्मल करती है और आपको इसमें कुछ भी शामिल करने की इजाजत नहीं है, जैसा कि फिरके अक्सर अपनी तहरीरों को मुकद्दस किताब में शामिल करते हैं। और फिर वो कहता है मुकाशफा को लफ्जी तौर पर समझना जरूरी है, इसके मायने को तब्दील ना करें। फिर वो कहता है जो इन बातों की गवाही देता है, ये वो कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। और फिर जो अब है हमारे मर्द इसी तरह आ। खुदावंद यस्सु हमारा जवाब यही है। अजीजों, गौर करें, फिर से दुल्हन कह रही है खुदावंद यस्सु आ। और इसके आखिरी पैगाम में मुकाशफा में 3 बार वो कहता है, मैं दुल्हन का दुल्हा हूं जो जल्दी आ रहा हूं। और फिर यूहन्ना मुकाशफा की किताब को एक दुआ के साथ खत्म करता है। आयत 21, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल आप सबके साथ हो। जब आप फजल से बचाए गए तो हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के हमेशा मौजूदा फजल की जरूरत है, ताकि आप जिंदगी गुजार सकें। खुदा का फजल आपके साथ भी हो। खुदा आपको बरकत दे, यस्सु मसीह के नाम में। मुकाशवा की किताब पर मेरी सीरीज जो है शुरू से लेकर आखिर तक है। आयत ब आयत इसका अहाता किया गया है। इसमें आधे आधे घंटे के 29 प्रोग्राम हैं, और हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इन तमाम पैगामात को हासिल करें। तो 7 डीवीडीज़ में ये तमाम पैगामात मौजूद हैं, यानी तमाम 29 एक साथ, और आप इसे 70 पाउंड में हासिल कर सकते हैं। और इन डीवीडीज़ में मौजूद तमाम तालीमात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ख़ानदानी ग्रुप्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करें। तो आप इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर हासिल करें।